अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में नाज़रीन अपने मुख्तलिफ़ हवालों से गुफ्तगू की जाती है, मुख्तलिफ़ मसाइल पे बात करते हैं। बार बार ये बात दोहराता हूँ कि अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल पे बात करना ज़रूरी है। बल्दियाती इंतखाबात का अगला मरहला जो है वो करीब है। उस हवाले से भी आजकल आप देख रहे हैं कि सियासी गहमा गहमी में बेपनाह इजाफ़ा हो चुका है। और ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी माजी में देखा गया है कि इंतखाबात से पहले इसी तरह की गहमा गहमी देखी जाती है। लेकिन इस वक्त जो कुछ मामलात अमन व अमान के हवाले से हैं वो तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर गए हैं। और इसके अलावा जो दीगर मामलात हैं इसके ऊपर हमने पिछले प्रोग्राम में भी तफसीलन गुफ्तगू की है कि अवामी नौइयत के जो मामलात और मसाइल हैं उनको कैसे हल किया जाए और इन मसाइल का हल आखिर है किसके पास। बल्दियाती हुकूमतें अगर बाख्तियार नहीं होंगी और फ़ंड्स की अगर तरसील सही तरह से नहीं होगी तो फिर चाहे इंतखाबात कितने ही शफाफ क्यों ना हो या नताइज किसी के भी हक़ में उसके खातिर खान नताइज नहीं निकलने। तो इन तमाम मामलात पर हमने तफसीलन गुफ्तगू की है। रवां हफ्ते में बड़े तफसील से तमाम मामलात ज़ेर बहस आए हैं, मौशी मामलात भी और दीगर मामलात भी। कोशिश होगी आज के दिन के हवाले से प्रोग्राम में आगे चल के ज़रूर इसके ऊपर भी बात होगी। और साथ साथ ये जो मुल्की मसाइल हैं इस वक्त मौशी सूरत हाल और दीगर मसाइल हैं इसके ऊपर बात करेंगे। बड़े ख़ास मेहमान आज स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ। तमाम मामलात के ऊपर मैं आज उनसे गुफ्तगू करूँगा। सबसे पहले जो हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं अनवर खुर्शीद साहब, तज्ज़ियाकार हैं। हमारे मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में आप उन्हें देखते हैं, उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, बड़ी खुलकर बात करते हैं, सीधी सच्ची बात करते हैं। एक दफ़ा फिर आज हमने उन्हें मदऊ कर रखा है, उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। अनवर भाई बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम आपका भी बहुत देने बहुत के लिए। शुक्रिया जी बुलाने। दूसरे हमारे बड़े ख़ास मेहमान एक और हमारे बड़े अच्छे दोस्त, आप भी बड़ी सीधी और सच्ची बात करते हैं और बड़ी अच्छी बात करते हैं, लिखते भी हैं, मामलात को समझते भी हैं। अक्सर हम उन्हें मदऊ करते हैं। सुबह के वक्त थोड़ा सा मुश्किल वक्त होता है लेकिन वो हमारे लिए वक्त निकाल कर जो है वो हमेशा स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाते हैं। अब्दुल हमीद भुट्टो साहब, भुट्टो साहब को मैं खुश आमदीद कहूँगा, बहुत शुक्रिया। सबको मेरा सलाम। अनवर भाई गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। इस वक्त जो जारी सूरत हाल है, पहले थोड़ी सी इसके ऊपर बात हो जाए। सूरत हाल का आप जायज़ा ले रहे हैं। अब ज़िमनी इंतखाबात का मरहला, बाई इलेक्शन जिसको हम कहते हैं, करीब है। सियासी गहमा गहमी बाम उरूज पर, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लग रहे हैं और बड़ा दरोगोई से काम लिया जा रहा है, संगीन इल्ज़ामात लग रहे हैं और सारी सूरत हाल का आप जायज़ा ले रहे हैं। मैं चाहूँगा ज़रा इस हवाले से बात की जाए कि ये सारा मरहला एक आता है और उसके बाद मुकम्मल हो जाता है, लेकिन जो अवामी मसाइल हैं, सतही मसाइल हैं, जो कि तू रहते हैं, ये कब ठीक होंगे, फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बजा फरमाया कि अभी जो ये संडे को इतवार वाले दिन ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं पंजाब असम्बली की 20 उन सीटों के जिन पे पहले लोटे थे। तो पहले हम उस पर भी थोड़ी सी बात कर लूँ कि ये कोर्ट का, लाहौर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला जो था कि जिन लोगों ने वोट कास्ट किया है अपनी पार्टी से मुनहरफ होकर, वो उनको डिसीट किया है। जी। तो एक बहुत अच्छी बात की है कि आइंदा कोई ये सोचेगा तो उसको पता होगा कि मेरी कश्तियाँ जल गई हैं, अब मेरा रास्ता कोई नहीं। और इसमें मज़ीद आइन में तरमीम की जा सकती है कि इसको डिसीट करने के अलावा भी उनके साथ कोई ऐसी कार्रवाई की जा सकती है। तो डिसीट होना कोई मायने नहीं रखता इतना, वो पार्टी को फ़ायदा या नुकसान थोड़े दिन का, उसकी जगह दूसरा आ जाएगा, रिप्लेसमेंट आ जाएगी। रिप्लेसमेंट कौन आएगी? सेम उसी तरह की चीज़ आएगी। क्रॉसिंग का जो रास्ता उसको हमेशा के लिए उसके लिए अब के होना ये चाहिए था, होना ये चाहिए कि वो शख्स वोट कास्ट ही नहीं कर सकता। इस किस्म की अमेंडमेंट आनी चाहिए कि अगेंस्ट, अपनी पार्टी के अगेंस्ट वो वोट ही ना कास्ट कर सके। और अगर वो कास्ट करने का ऐलान कर दे तो नहीं, अगर वो ऐलान कर दे तो उस पर वो डिसीट हो जाए और वो कास्ट कर भी ना सके, और वो कास्ट कर ही नहीं सकेगा तो काउंट कैसे होगा। सपोज कि मैं जाके किसी कराची के सेंट्रल में जाके कहूँ जी मैंने यहाँ पे वोट देनी है, तो मेरी तो वहाँ पे वोट है ही नहीं है, तो इस तरह से वो वोट कास्ट ना कर सके। तो ये इस तरह की कोई अमेंडमेंट आनी चाहिए। अब अगली बात ये है कि उसको उन्होंने डेट दे दी। वहाँ पे पंजाब में एक गड़समा मचा हुआ है। तो गड़समा एक लफ्ज़ है, बड़ा अजीब सा ही है।
آش پاش کچھ سمجھ ہی نہیں ہے. کون وزیر اعظم ہے, وزیر اعلیٰ ہے, کون گورنر ہے, کون کوئی چیف سیکرٹری چلا رہا ہے پوری پروونس کو, کہ کیا ہے وہاں پہ کسی قسم کی کوئی سمجھ نہیں ہے ابھی اس وقت. ابھی وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز شریف جو ہے ان کو ان کے الیکشن کو وہ نل اینڈ وائٹ قرار کر دیا گیا ہے, مگر حمزہ شہباز شریف ہی وزیر اعلیٰ ہیں. اس وقت تک وہ کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ ہوں گے. یہ کوئی یعنی کہ سننے میں دیکھنے میں کہیں جمہوریت میں یہ چیزیں نظر نہیں آئی ہیں. اور اب آ جاتے ہیں جو الیکشن ہونا ہے 2 دن بعد, اس الیکشن میں جو بظاہر نظر آ رہا ہے, میں نے دیکھا ہے ہر طرح سے پوری طریقے سے تجزیہ کیا ہے, اس میں پی ٹی آئی کی سیٹیں ہیں اور پی ٹی آئی اس میں سے جیتے گی اگر تو کوئی انٹرفیئرنس نہ ہوئی موجودہ امپورٹڈ حکومت کی. امپورٹڈ حکومت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ساری دنیا کہتی ہے, ساری دنیا اور بھی بڑے لفظ سے استعمال تو اس لیے اگر اس حکومت درمیانہ راستہ ہم نے اختیار کرنا ہوتا ہے. درمیانہ راستہ دیکھیں, درمیانہ راستہ یہی ہے کہ میرے خیال میں کہ کوئی پی ٹی آئی کی کوئی اتنی پی ٹی آئی کی ان لوگوں کی یا ان لوگوں کی اتنی کوئی کارکردگی اچھی نہیں تھی کہ وہ ہم 100% ہو گئی ہے تو ہم ڈائی ہارڈ طور پہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے. مگر اس وقت جو حالات ہیں اس پنجاب کے, تو پنجاب میں ان حالات میں بہتر ہے کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیا جائے, اور پی ٹی آئی کو سبق بھی مل گیا ہوا ہے کافی, ان کو سبق مل گیا ہوا ہے فیڈرل گورنمنٹ میں بھی اور پروونشل گورنمنٹ میں بھی, ایون باقی کراچی اور ہر جگہ پہ انہوں نے دیکھ لیا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ بہتر طور پر آئیں, کیونکہ ان کو 3 4 دفعہ آزما چکا ہو. یا پنجاب میں یہ مسلم لیگ نون کی حکومت میں بچپن سے سنتا آیا ہوں, ضیاء الحق زمانے میں باریاں لگتی تھی, ہاں, تو وہ چیز نہیں ہے. مگر پھر بھی اگر آپ کئی ایسی چیزیں کمپیئر کریں پنجاب گورنمنٹ کی اور سندھ گورنمنٹ کی, پنجاب گورنمنٹ میں بہتری رہی ہے میاں شہباز شریف کے دور میں بھی اور میاں نواز شریف کے دور میں بھی, جب وہ وزیر اعلیٰ تھے, بہت پرانی بات ہے. اور ابھی بھی عثمان بزدار کے دور میں پنجاب بہتر رہا ہے باقی سارے صوبوں سے کے مقابلے. تو پنجاب کے لوگوں کے پاس سیاسی شعور ابھی دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے سامنے جب یہ الیکشن کی شام ہوگی تو اس وقت پتہ چلے گا کہ کتنی دھاندلی ہوتی ہے, کون کرتا ہے. یہ میں نہیں کہوں گا کہ مسلم لیگ دھاندلی کرے گی, دھاندلی سب کریں گے, سب کریں گے, کوئی بھی اس میں سے شامل نہیں ہوگا, سب کریں گے. اور پاکستان مسلم لیگ زیادہ اپنی جو اسٹیبلشمنٹ کیا کہتے ہیں بیوروکریسی, ان کو زیادہ استعمال کرے گی, اپنی پولیس کو استعمال کرے گی, اپنے نیچے جو بھی انڈر ان لوگوں کو استعمال کرے گی. ٹھیک ہے جی. بھٹو صاحب, صورتحال یہاں پہ بھی ایسی ہی کچھ ہے, لیکن جو معاملات ہیں وہ بڑے پیچیدہ نظر آ رہے ہیں. خاص طور پہ یہ جو ابھی بلوے اور فسادات کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے بڑی خطرناک صورتحال اختیار کر رہا ہے, اور یہ ہم ان تمام چیزوں کے متعامل نہیں ہو سکتے. یقیناً آپ اس پہ بہتر رائے دے سکتے ہیں. میں چاہوں گا ذرا اس حوالے سے بتائیے, کیونکہ انتخابات سے پہلے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں, یہ ہو جانا, لوگوں کا جانی نقصان ہونا, مالی نقصان ہونا, اور اس کے بعد پھر تمام چیزیں اگر سیٹل ڈاؤن ہو بھی جاتی ہیں, فائدہ کیا ہونا ہے اس سے, ذرا یہ تو بتائیں. یاسر بھائی, جیسے انور بھائی ہمارے کہہ رہے تھے کہ جی امپورٹڈ حکومت, ہمارے پاس کبھی امپورٹڈ حکومت آتی ہے, کبھی ایکسپورٹ کر کے حکومت آتی ہے. حکومت ہمارے پاس کوئی عوامی آئی نہیں ہے. پاکستان بننے سے اب تک کوئی عوامی حکومت بنی نہیں. ہمارا ووٹ ہم دیتے ہیں, ووٹ پہ بھی کوئی حکومت ہماری آئی ہی نہیں ہے. ہم کبھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں, کبھی امپورٹ کر رہے ہیں. ہمارے ادارے کھل کے مسلسل اپنی حکومتیں بناتے ہیں, گراتے ہیں اپنے مفادات کے لیے, اور کبھی باہر کے اداروں سے, کبھی اپنے اداروں سے, کبھی اندر سے, کبھی باہر سے, یہ چیزیں چل رہی ہیں. جتنی بھی ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں بنائی گئی ہیں, کوئی عوامی پارٹی نہیں ہے, عوامی مفاد کے لیے کوئی سوچتی نہیں ہے, اس کا عوام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, اور چور چور کا کھیل کھیلا جاتا ہے. جی وہ چور, وہ چور, وہ چور, خود سارے چور, کرپٹ, بےمان, 2 نمبری, اور وہ دوسرے کو آگے کہتے ہیں جی میں تو فرشتہ ہوں, ایماندار ہوں, میرا جیسا جنت کا کوئی ابھی پھول ابھی اترا ہوں, میں جیسے معصوم سا بچہ ہوں, میں نے کچھ نہیں کیا, دودھ کی ندیاں میں بہا دوں گا, میں یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. جھوٹے جھوٹے کی اولادیں بڑھتی جا رہی ہیں, اور وہ ایک نسلیں چلتی جا رہی ہیں. ان کو کتنی بار ہم آزمائیں گے. ابھی جیسے گزشتہ حکومت تھی جس وہ تھی کہتی جی موجودہ امپورٹڈ, تو جو ایکسپورٹ حکومت تھی اس نے کیا کیا, اس نے بھی لوگوں کا وقت ضائع کیا, بربادی دی. انہوں نے تو آ کے اس بربادی کو مزید بڑھا دیا. یہ سب ابھی میں سمجھتا ہوں شطرنج کے مہرے ہیں, شطرنج کا کھیل میں حصہ لے رہے ہیں. ہمارے اس وقت جو وزیر اعظم کی حیثیت ہوتی تھی نا, میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم پاکستان نہیں ہے,
کسی ڈپارٹمنٹ کا آفس سپریڈنٹ ہے کسی ادارے کا، اس سے زیادہ اس کی کوئی ورتھ ہی نہیں ہے. سمریہ پڑھے، سائن کرے اور نکل جائے. ہمارے منسٹروں کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے ابھی. وہ جو اوپر ان کے اوپر جو پولیٹیکل لیڈرس ہیں، ان کے اوپر جو ہمارے ادارے ہیں، جو سسٹم چل رہا ہے، جو عالمی قوتیں ہیں، وہ سب ملا کے ان کی ڈکٹیشن پہ چلتے ہیں. کبھی ہم IMF کے نام استعمال کرتے ہیں، کبھی کسی کا نام استعمال کرتے ہیں، کبھی امریکہ کا، کبھی دوستی کے نام پہ چین اور رشیا کی بات کرتے ہیں. سب کا ایک استعمال ہے، سب کا اپنا مفاد ہے. یہاں پہ اربوں روپے کا فرض موجود ہے. کہاں جاتا ہے؟ کھا جاتے ہیں ہم لوگ، چوری کر کے جاتے ہیں. ابھی بھی تجوڑیاں بھری ہوئی ہیں، کہتے جی خزانہ خالی ہے. بھائی یہ کیش منی جو پڑی ہوئی ہے، جو آپ کے گھروں میں، جو یہ بزنس کلاس، یہ دوسرا کلاس، جو یہ ہمارے لوگ یہاں سے ریٹائر فوجی ہو، چاہے بیوروکریسی ہو، چاہے جج ہو، چاہے میڈیا پرسن ہو، یہاں سے خربوں اربوں لے کے جو دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے، ان کا احتساب کون کرے گا؟ ٹھیک ہے، کوئی نہیں کرے گا. ہم جیسے میجر صاحب نے ابھی کہا کہ جی یہ پنجاب کے اندر جو الیکشن ابھی ہونے والی ہے، یا سندھ میں ہونے والی ہے جو ضمنی، ان کو نااہل جو ہم نے کوڈ دے دیا، یہ میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ نااہل نہیں دینا چاہیے تھا، کیونکہ ان کا جمہوری رائٹ ہے ہر انسان کا کہ جس کو چاہے ووٹ دے. اگر یہ اس طرح ہم پابند کر کے ان کو بند کر دیں گے، نہیں جی کسی پارٹی کے اندر وہ پارٹی اس کو جتنا ذلیل کرے، تذلیل کرے، جو چاہے کرے، مگر وہ کہے کہ جی میں اس پارٹی کا وفادار ہوں، اسی پہ جیت کے آیا ہوں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دنیا کے اندر بھی ایسا نہیں ہے. تو ہم اپنے اندر ملک میں صرف سوچتے ہیں کہ جی جیسے ہم چاہیں ویسے ہی وہ لوگ کرتے رہیں. تو یہاں پہ ڈکٹیشن، ڈنڈا، جوتا زیادہ ہے، اسی پہ ہم لوگ چل رہے ہیں. اور سندھ کے اندر جیسے جیسے بلدیاتی الیکشن ابھی قریب آ رہی ہے، 2 ڈویژن سے، اب جب کراچی اور باقی حیدرآباد میں الیکشن جانے جا رہی ہے، تو ہم نے لسانیت کا نام ایک بار شروع کر دیا ہے. لسانیت کا نعرہ ہم نے مار دیا ہے. حیدرآباد میں کاکا ایک لڑکا مارا جاتا ہے ہوٹل پہ، کھانے کے بل پہ جھگڑا ہوتا ہے اور مارا جاتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ اس کا کرمنل ریکارڈ ہے. بھائی کرمنل ہے تو عدالت، پولیس ادارے، رینجرز، فوج، باقی سب کس کے لیے سیکورٹی ہمارے ادارے بنے ہوئے. پھر عدالتوں کو ہٹا کے افغانستان سے کوئی آ کے، کوئی برمی، بنگالی، افغانی، جن کا جو اپنے ملکوں سے جو نکل کے آ گئے، ان کو ہم نے پناہ دی. وہ پناہ لینے کے بعد کسی کے گھر کے فرد کو چوکیداری بھی وہ کرتے ہیں. یہاں پہ جو رکشے پہ شاہی سید کل چلا، وہ پیسے کروڑپتی کہاں سے ہو گیا؟ اس طرح میں ہزاروں نام لوں گا، شام تک میں بولتا رہوں گا، نام بتاؤں گا. یہ سب کچھ پیسہ سندھ سے کمایا. کہتے ہیں جی سندھ خراب ہے، کراچی کچھ نہیں ہے، پنجاب میں دودھ کی ندیاں بہہ رہی ہے، KP کے سب سے اچھی حکومت ہے. تو اس روزگار کے لیے 3 کروڑ آبادی کراچی میں کیوں ہے؟ سندھ میں آبادی کیوں بڑھ رہی ہے؟ کراچی ماں بن گیا ہے پورے پاکستان کی اور پال رہا ہے. ہم بھی کہتے ہیں پالنا چاہیے. دنیا کے اندر نیو یارک سے لے کے دوسرے شہر، وہاں پہ کوئی آتے رہتے ہیں، اگر ان کے پاس پاسپورٹ ویزا بھی ختم ہوتا ہے تو کوئی نہیں پوچھتا نیو یارک میں. اس طرح کراچی دنیا کے ایک عالمی مثال شہروں کی طرح سب کو پال رہا ہے. یہ بھی نہیں پوچھتا کہ آپ کہاں سے آئے ہو، کون ہو، کاروبار کرو، روزگار کرو. مگر لوگوں کو چھوٹی چھوٹی بات پہ، زبان کے نام پہ مارو. غلط ہوا. ایک افغانی نے بندے کو مار دیا، نہیں جی کچھ نہیں. یہاں پہ ہمارے ادارے، پولیس اور باقی ادارے دہشت گردی کا اس میں ایکٹ نہیں ڈال رہے. لوگوں میں لاش لے کے دھرنا ہوگا، لوگ بیٹھ گئے جی یہ کیا ہو رہا ہے. سوشل میڈیا میں آگ تب لگتی ہے جب ہمارے بہت ساری چیزیں، بہت سارے ادارے انوالو ہوتے ہیں. ایسے اب ہم سب بچے اب نہیں رہے، تو تب جا کے وہ آگ لگی جی سندھی کا نعرہ. کچھ لوگوں نے جا کے جی پٹھان کا ہوٹل بند کر دیں گے، افغانی کا بند کر دیں گے. اب افغانی پٹھان کو کیسے ہم نکالیں گے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ اب پٹھان کا اس میں کیا قصور؟ ایک افغانی نے باہر کے ملک کے آ کے بندے نے کوئی کام کیا تو اس کو سزا قانون دے. مگر یہ سندھی کا بھی کام نہیں ہے کہ جا کے اس کو ہوٹل کو بند کرائے، دوسرے کو جوتے مارے، ڈنڈا مارے، سرف توڑے، یا کسی سے جا کے گالی گلوچ بھی کرے. یہ سندھی کا بھی رائٹ نہیں ہے. دونوں طرف جو عمل ہوتا ہے تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں. پاکستانی میں کسی بھی ہم سب زبانوں کا، قوموں کا، لوگوں کا ہم سب احترام ہمیں کرنا چاہیے. مگر ہم احترام کرنے کے بجائے کل پھر آ کے سوراب گوٹ پہ فائرنگ کرتے ہیں، بسوں سے لوگوں کو اتارتے ہیں. ایک عورت اور خاتون کو اتار کے ان کو کہا کہ جی سندھی ہیں، پنجابی ہیں. وہ جو کہ سندھی ہیں وہ کہہ رہے جی ہم نہیں ہیں. ان کو دوسرے لوگوں کو اتارا گیا ہے. پنجابی کو بھی اتارا گیا ہے جی سندھی ہو تو وہ شکل ملتی ہے اس کو. وہ کہہ رہے ہیں جی یہ نہیں کہ آپ سندھی ہو. بولا زبردستی کسی کو شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے تو جی آپ سندھی ہو. آپ کو ٹوپی پہنی ہوئی ہے تو لوگوں کی کیا ٹوپی اجرک کا رائٹس کی چھینا جائے گا؟
اگر یہ جو کام ہوا ہے، آگ لگائی گئی ہے پاکستان کو، اس آگ بجھانے میں ٹائم لگے گا. یہ سب سازش ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لوکل گورنمنٹ میں مختلف پولیٹیکل پارٹیاں بھی ہو سکتی ہیں جو کراچی میں پہلے راج کرتی رہی ہیں، آنے والے وقت میں کوئی راج کرنا چاہتا ہے. یہ سب ان کی سازش ہے. جہاں ہمارے جو ادارے چاہتے ہیں کہ اس طرح کے منشیات آپ کو افغانی لے کے آ گئے، کلیشن کوپ آپ کا افغانی لے کے آ گئے، ان کو پناہ کس نے دی؟ میجر صاحب نے دی، میں نے دی، آپ نے دی، کس نے دی؟ کسی نے تو دی نا. ہم ان کو ابھی تک بھی واپس کیوں نہیں بھیج رہے؟ تارکین وطن کا ابھی اس وقت جو مسلم نون کی حکومت ہے وہ ایک مسودہ لا رہی ہے، ان کے لیے کام کر رہی ہے، تو اسی وقت یہ فسادات کیوں ہو رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. تو یہ اسی وقت جب تارکین وطن کی باہر کے لوگوں کی ایک بات ہو رہی ہے، ان کے لیے ایک مسودہ ایک اسمبلی بل پیش کرنے جا رہے ہیں، ان کی فیور ہونے جا رہی ہے، اسی وقت فسادات ہم کر رہے ہیں. تو یقیناً دال میں کوئی کالا ملا ہوا ضرور ہے. ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اتنے لوگ مرے ہیں. ابھی کیا لوگ جا کے اوباڑوں میں، ریتی میں، لاڑکانہ میں، دادو میں، ٹھٹھے میں، شاہراہوں پہ بیٹھ گئے. جی یہاں سے جو کوچ گزرے گی پوری رات مختلف کوچیں جو پنجاب کے پی کے جا رہی تھی رک گئی ہیں راستوں میں. جی لوگ کھڑے ہو گئے، بالکل ایسا. بچے در بدر ہو گئے. تو یہ صورتحال جب کہاں تک لے جائے گی؟ آج پھر یہ کہا گیا جی جمعہ نماز تک یہ ہمارے مطالبے نہیں مانے گئے، ہمارے یہ نہیں کیے گئے. جس طرح کل سوراب گوٹ پہ لینگویج استعمال کی گئی سندھی قوم کے لیے، میں اس کی شدید لفظوں میں مذمت کرتا ہوں. یہ زبان کسی بھی کی قوم کے لیے نہیں بولنی چاہیے. بالکل ایسا. ہمیں تہذیب کے دائرے میں، ادب کے دائرے میں سیاست کرنی چاہیے. مگر سندھ کو سب نے عالمی یتیم خانہ جسے سمجھا ہوا ہے کہ یتیموں کا عالمی کھانا ہے، جو بھی آئے گا لوٹے گا، مارے گا، پیٹے گا، یہاں پہ کچھ نہیں کہیں گے. میں سندھ کی حکومت کی ہمیشہ محبت اور خلوص کی اخوت کی بات رہی ہے. ایک منظور بشیر اور اس کی بات ہوتی ہے، کے پی کی کا مسئلہ ہے، وہ سندھ اسمبلی پہ 1 مہینہ پورا دھرنا لے کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ کاہے کی بات ہے؟ ہم نے یہاں پہ ہر طرح کے لوگوں کو پال کے، پوس کے، بڑا کر کے ان کو کہتے ہیں کہ اپنی زندگی گزارو، کچھ کرو، مگر وہ آ کے گھر کے مالکوں کو مارتے ہیں، لوٹتے ہیں، چوکیداری کے نام پہ مالک بن کے قبضہ گیری، گنڈا گردی. اور کراچی کے اندر جتنے بھی نالے، گھر، جو بلڈنگیں، آپ کو جو کنکریٹ کا جو شہر بنتا جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سب قبضہ، لینڈ مافیا، وہ کیا ہے؟ سب ویسے اتنے کہاں سے لوگ لا کے آ رہے ہیں؟ یہ قبضہ لینڈ مافیا کی جو کہانی بنی ہے، اس کے پیچھے بھی جو پاکستان سے باہر کے لوگ آتے ہیں انہوں نے آ کے تباہی کا عنصر بنے. بالکل ٹھیک ہے. اس معاملے پہ مزید گفتگو کی جائے گی. ایک مختصر سی بریک یہاں پر ہمیں لینی ہوگی، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے حمید بھٹو صاحب ہمارے معزز مہمان بڑا اچھا تبصرہ انہوں نے کیا اس وقت جو جاری صورتحال ہے. ہمارے مہمان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں انور خورشید صاحب، ان سے بھی کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی. انور بھائی یہ بتائیے کہ بارش کے بعد کی صورتحال کا آپ نے جائزہ لیا. میں مزید اس کے اوپر سوال کر نہیں سکتا، یہ وہ سارے سوال ہیں جو ماضی میں کرتا آیا ہوں اور یہ وہی سوال ہوتے رہیں گے آگے بھی. اس سے نجات ملے گی؟ میرے ایک محترم ہیں، سینئر ہیں، ان کا نام ہے ارشد کسانہ. اچھا. وہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں، پنڈی میں. وہ ایک این جی او چلا رہے ہیں گڈ گورننس کے نام سے. تو انہوں نے مجھے 2-3 دفعہ ایک چیز سے منع کیا ہے. اس نے کہا کہ جی آپ جب بھی بولتے ہو نا، آصف علی زرداری اور نواز شریف کے خلاف نہ بولا کرو. وہ آپ اپنا وقت ضائع کرتے ہو، وہ ہیں ہی خراب، جڑ سے خراب ہے، ان کی بات نہ کیا کرو. عمران خان کے خلاف جو باقیوں کی جو بات کرتے ہو، ان دو کی بات کر کے اپنا بھی وقت ضائع کرتے ہو، عوام کا بھی وقت ضائع کرتے ہو. اسی طرح اس کو لنک کر کے اس بات کو میں آتا ہوں اس کراچی کے مسئلے میں. اس پہ بھی لگتا یہی ہے کہ وقت ضائع ہو رہا، کریں گے ہم بات کریں گے تو یہ پانی کہیں جانا نہیں ہے، یہ پانی نکلنا نہیں ہے، اربن فلڈنگ ہوتی رہنی ہے. ہاں اگر تو اس پر تھنک ٹینک جو ہے نا سر جوڑ کے بیٹھیں اور اس کو دیکھیں کہ کس طرح سے ہم اس کو مینج کر سکتے ہیں، اس پانی کو ہم سٹور کر سکتے ہیں، کتنا سٹور کر سکتے ہیں اور کہاں کہاں سٹور کر سکتے ہیں، کون سی جگہ ہیں جہاں پہ کہ پانی کی جگہ آپ کے پاس، اس میں کتنے بڑے بڑے ٹینک بن سکتے ہیں. بیٹھ کے کیلکولیشن کریں، بہت بڑے بڑے ٹینک بن سکتے ہیں، کتنے بڑے بن سکتے ہیں، کہاں کہاں کے بن سکتے ہیں کہ ٹینکس بننے سے بلڈنگز کو کوئی نقصان نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 جو راستہ ہے نا پانی کا، تو نیچر کو آپ چھیڑیں گے نا تو نیچر
وہی رہنا ہے. آپ کسی ندی کو کسی نالے کو کوئی میرا 2 سال یا 3 سال پہلے کی بات ہے اسلام آباد میں پورا سیکٹر بہہ گیا تھا. اس ایک برساتی نالا تھا اس میں وہ کنسٹرکشن ہوئی تھی اور اس میں کوئی ڈیتھ بھی ہوئی تھی انڈر گراؤنڈ بیسمنٹ میں کسی کی. تو وہ سارا پانی اپنے آتا ہے. پانی اب ہمارے گاؤں میں پہاڑوں پہ جو گاؤں ہے ہمارے وہ ایک راستہ ہوتا ہے جسے کٹھا بھی کہتے ہیں کاڑ بھی کہتے ہیں ندی کا جو مرضی کے وہ خشک ہوتی ہے. اس پہ سب کچھ کام کرتے رہتے ہیں ریتی بجری کا کام کرتے رہتے ہیں مگر جب بارش ہوتی ہے جب بارش ہوتی ہے پھر پانی نہیں آتا ہے. جب بارش ہوتی ہے پانی نہیں آتا ہے کیونکہ میں بتاتا ہوں نا وہ پانی پیچھے ہوتا رہتا پھر بعض اوقات بارش 2-3 گھنٹے ہو کے جب ختم ہو جاتی ہے تب وہ پانی مل کے چھوٹی جو ہوتی ہیں لنکس ہوتے ہیں ان سے مل کے وہ بڑی جگہ میں آتا ہے اور وہ جب وہ آتا ہے بڑی سپیڈ سے ریلے کی صورت میں آتا ہے. اور یہاں بھی جو اکثر علاقے ایسے ہیں کراچی میں کہ بارش کہیں وہ ادھر پیچھے ہوتی ہے سرجانی میں ہوتی ہے گڈا میں ہوتی ہے یا اس طرف آپ چلے جائیں یہ جو بیریا ٹاؤن جو سیاگے کا علاقہ ہے پیچھے وہاں سے جب بارش ہوتی ہے تو یہ ملیر ندی جو ہے اس کے بعد لیاری ندی جو ہے اور اس میں باقی جو کراچی کے اندر کے نالے گجر نالہ محمود آباد والا نالہ تو ان میں پانی بہت بعد میں آتا ہے. جب بارش ہو رہی ہوتی ہے اس وقت اتنا محسوس نہیں ہوتا کیونکہ وہ کلیکٹ ہوتا جاتا ہے اس کی مقدار بڑھتی جاتی ہے اور وہ پانی آتا ہے تو پھر اس کے آگے جو راستہ بند کیا ہوگا آپ نے کہ یہاں تو کچھ ہوتے ہی نہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ کچھ میں سے آپ نے کوئی ایک ایسی زمین کی ڈیمارکیشن کر لی کہ یہ ہم پلاٹ بنا کے بیچ رہے ہیں جی لینے والے دینے والے کو کیا پتا بیچنے والے کو بھی نہیں پتا ہوگا اتنا اس نے بھی کسی سے خریدا ہوگا گورنمنٹ سے خریدا ہوگا جو بھی کیا ہوگا آگے وہ اس کے اوپر وہ کنسٹرکشن شروع کر دیں گے اور جب کنسٹرکشن ہو جائے گی تو پتہ چلے گا. تو اس کے لیے جو ہماری سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے اس کے پاس شاید ہو یہ بات نہیں ہے تو ان کو کرنا چاہیے کہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں سے نیچرل واٹر نے گزرنا منی کہ جب بھی بارشیں ہوں گی یہاں سے پانی گزرے گا. اور وہ آج کل پرسوں ان کا یعنی کہ ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سننے میں آیا ایک پتہ نہیں حقیقت آپ بتا سکتے ہیں کہ کراچی خود جو ہے نا سی لیول سے نیچے ہے. اس کے لیے یہ بڑی پرابلم ہے کہ سی لیول سے کوئی میرے خیال سے 5-7 فٹ نیچے ہے. تو یہ 7 فٹ یا جتنا بھی سی لیول سے نیچے ہے تو اس کو پانی کا باہر نکل کے جانا وہ ایک اہمیت رکھتا ہے کہ کس طرح سے نکالا جائے. اور ہمارے جو اور اس کے بعد جو بات ہے کہ جو ہمارے نارمل جو نالے اور گٹر وغیرہ جتنے بھی ہیں جن میں پانی عام سیوریج کا پانی جاتا ہے اس میں ہماری عوام نے اتنا گند کیا ہوتا ہے نا وہ چیزیں ڈال دیتے ہیں جو اس کو بلاک کرتی ہیں. اب یہ گورنمنٹ کتنا کرے نہیں کر سکتی تو عوام کو خود بھی شعور آنا چاہیے کہ آپ اپنے جو نالے اور اپنے گھر کا جو کچرا وغیرہ ہے اس میں خاص طور پہ پلاسٹک کی تھیلے خاص طور پہ وہ جب نالے میں جاتے ہیں وہ اس کو چوک کر دیتے ہیں اور وہ آگے جاتے نہیں ہیں ساری ریت اس میں پھر آہستہ جمع ہوتا رہتا ہے. تو گورنمنٹ کے پاس اتنے وسائل کبھی بھی نہیں ہو سکتے اگر یہ ہماری گورنمنٹ کو جگہ پہ نیو یارک لا کے رکھ دینا تب بھی نہیں ہو سکتا کس طرح سے کیونکہ اگر آپ نیو یارک کی یا ٹوکیو کی یا اور اس طرح کے جو ترقی یافتہ ملک ہے ان کی بات کریں گے نا ان کی آبادیاں ہم سے زیادہ ہیں یا نیو یارک ہو گیا یا ٹوکیو ہو گیا مگر اس کے اندر جو آپ کا معاشرہ جو سوسائٹی ہے نا وہ بھی پوری کی پوری تعاون کرتی ہے حکومت کے ساتھ. تعاون کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے کچرے کو کچرا دان میں ڈالیں اور اس کو کچرا جو اٹھانے والے ہیں وہ لے کے جائیں اس کو ڈسپوز آف وائر کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ چھوٹا سا ایون ٹیشو پیپر بھی آپ ڈالتے ہیں الٹیمیٹلی جا کے وہ بند ہوتا ہے. میں خود ایک دفعہ اب میرا اسلام آباد میں جو گھر ہے وہ چوک ہوا تھا دیکھا تو سوپر کو بلوایا تھا کمپلینٹ پہ وہ آئے انہوں نے ڈھکن ایک کھولا تو اس میں اتنا کچھ میں نے کہ یہ تولیے کس نے پھینک دیے یعنی کہ وہ جو ٹیشو پیپر تھے نارمل وہ پانی پی کے اتنے موٹے ہو چکے ہوئے تھے اور اتنے زیادہ ہو چکے تھے مجھے تولیے نظر آ رہے تھے. تو اسی طرح یہ تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس لیے لہٰذا ٹیشو پیپر لوگ استعمال کرتے ہیں اس کو بھی ڈسٹ بن میں ڈالنا چاہیے. اور باقی شاپر اور خاص طور پہ اس قسم کے جو بڑی چیزیں ہیں ان کا جو سیوریج والی لائن میں مت ڈالیں. اگر وہ نہیں ڈالیں گے تو آپ کے گٹر کھلے رہیں گے. ایک اور بات جہاں پہ بتاتا چلوں گی جس وقت بارش ہوتی ہے نا
جب وہ ہو رہی ہے وہ اس کے مذاق بنانے والی بات نہیں ہے، جب تھوڑی سی بارش ہوتی ہے تھوڑا پانی رہتا ہے، اور جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو پانی زیادہ اس وقت تک رہتا ہے جب تک بارش ہو رہی ہے. جب بارش ختم ہو جاتی ہے تو پانی آہستہ آہستہ اپنے راستے بتاتا ہے. جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ پیچھے پانی جمع ہوتا رہتا ہے اور اکٹھا وہ نکلتا ہے. تو بارش جب ہو جائے تو مجبوری ہے، آپ اپنے اس کو کچھ نہیں کر سکتے. یہاں پہ ایک بات اور بتاتا چلوں میں، یہ جو کراچی کے اندر، یہ میں اسپیشلی ناصر شاہ صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی کے اندر جتنی بھی یہ ہماری سڑکیں گلیاں وغیرہ بنتی ہیں نا، اس کے اندر مٹیریل جو استعمال کرتے ہیں نا وہ انتہائی ناقص استعمال کرتے ہیں. اگر وہ 1 سال 2 سال بارش نہ ہو تو وہ چلتا ہی رہے گا، تو نظر آنے میں نہیں ہوتا. مگر جیسی بارش ہوتی ہے روڈ میں سے وہ بجری جو ہے نا وہ نکل جاتی ہے، اور بڑے بڑے گھڑے پڑ جاتے ہیں، اور وہ بجری پوری اس تارکول کام ڈالتے ہیں یا بجری کی جو ہوتی ہے مقدار نہیں، اس کی وہ ہوتی ہے موٹائی چھوٹا جتنی، وہ کام ڈالتے ہیں. ریت سے گزارا چلتا ہے، ریت سستی ملتی ہے، ریت سے گزارا کرتے ہیں. دیکھنے پہ تو بڑا اچھا کارپیٹ لگتا ہے، کارپیٹڈ روڈ ہے جی یہ. مگر جب بارش آتی ہے تو ذرا سے پانی کو وہ آگے پیچھے چھوٹے چھوٹے گڑھے بنا دیتا ہے. تو اس پہ یعنی کہ جب بھی کوئی سڑک روڈ بناتی ہے لوکل گورنمنٹ، ہماری بلدیاتی گورنمنٹ جو بھی کرتے ہیں لوگ، تو اس کو اچھی طرح ٹھوک بجا کے چیک کیا جائے. بھٹو صاحب یہی سوال آپ کی خدمت میں رکھوں گا کہ یہ بارش کے بعد جو صورتحال خاص طور پہ شہر کراچی کی ہوتی ہے، ابھی سڑکوں کا حال آپ کے سامنے ہے، جگہ جگہ آپ نے دیکھا ہے سڑکیں بیٹھ گئی ہیں. انور بھائی نے اس کی نشاندہی کی ہے کہ ناقص مٹیریل. یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ کیونکہ دیکھیں حکومتیں، اتھارٹیز، ادارے سارے یہاں پر موجود ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، سب کچھ ہے، بڑے بڑے سٹاف وہاں پہ موجود ہیں. لیکن اس کے بعد اگر صورتحال یہ ہو کہ ذرا سی دیر کی بارش میں اب مفلوج ہو کر زندگی رہ جائے تو کیسے پھر معاملات آگے بڑھیں؟ یہ فرمائیں. ذمہ داری ساری ہماری ہے. ٹھیک ہے. ہمیں جوتے کے نوک پہ رکھا گیا ہے. یہ کراچی جہاں پہ پانی ابھی کھڑا تھا 33% وہ علاقہ کنٹونمنٹ، کلفٹن، ڈفینس ان کی حدود میں ہے. وہ ساری سندھ گورنمنٹ کے ایم سی، ڈی ایم سی، یونین کاؤنسل نہیں ہے. کنٹونمنٹ اپنا علاقہ، اور وردی اور جوتے کے نام پہ ہمیں جوتے کے نوک پہ رکھا گیا ہے. پانی وہاں رکا ہوا ہے، اور وہ سب لوگ پنجاب کے پی کے عید چھٹیاں پہ بنانے چلے گئے. ان کا جو بھی عملہ تھا کوئی یہاں پہ تھا نہیں. اور وہاں پہ ضیاء کا جو دور تھا ڈکٹیٹر کا، اس سے پہلے کنٹونمنٹ یہ سب کچھ تھا، مگر سویلین انتظامی امور چلاتے تھے. اس کے بعد کسی ریٹائر بریگیڈیئر کو، کبھی حاضر سروس بریگیڈیئر کو آپ بٹھا دو گے وردی اور جوتے کے نوک پہ، اس کی سوچ عقل حاکم اور بادشاہی ڈنڈے والی ہوگی. جسے چاہے گا بادشاہت کرے گا. ایک گھر کا 3 لاکھ روپے ٹیکس ملتی ہے، اس کے باوجود پانی سب سے زیادہ وہیں پہ رکا، دریا وہیں پہ لگا رہا. باقی علاقوں میں سویلین تھے تو لوگوں نے گریبان بھی پکڑا، منسٹر کا بھی پکڑا، ایڈمنسٹریٹر کے بھی پکڑے، کام ہوا. وہاں پہ تو کوئی تھا ہی نہیں، کیسے کام ہوگا؟ وہ جب چھٹیاں منا کے سکون سے بادشاہ لوگ آئیں گے تو پھر مسئلہ حل ہوگا. ایسا ہی ہوا جب تک کہ اس کو واپس سے قانون ایکٹ پاس کر کے کنٹونمنٹس کو، کلفٹن کو واپس سویلین کو نہیں دیں گے تو ان کو جب گریبان سے ہم نہیں پکڑ سکیں گے کہ وردی والے کو ہم تو بات نہیں کر سکتے، آواز نکال سکتے. صورتحال جو باقی دیگر کم رہی ہے، ان سے تو بہتر رہی ہے، کم رہی ہے. یہاں پہ زیادہ رہی ہے، ڈیفینس میں زیادہ رہی ہے. اگر آپ بات کریں زیادہ پانی آپ کا ڈیفینس کے علاقوں میں رہا ہے. شارع فیصل کس میں ہے، شاہ فیصل کس میں ہے، جس بھی علاقوں میں جائیں. باقی آپ جو کچی آبادیاں ہیں وہاں پہ تو ظاہری بات ہے کچی آبادیوں میں تو پانی رکنا تھا، کیونکہ انہیں راستے لوگوں نے خود بند کیے ہوئے ہیں. پلان بنا نہیں، نقشے بنے نہیں. بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے غیر قانونی طور پہ اس کے انسپیکٹر نے پیسے لے کے کروڑ روپے بلڈنگ بننے دے دی. وہ تو کرپشن اور بدعنوانی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی وجہ سے شہر، میں نے پہلے ہی کہا کہ کنکریٹ کا ڈھیر بنتا جا رہا ہے. یہ کبھی بھی ڈھیر بن سکتا ہے، کبھی بھی اس میں خدا نخواستہ کوئی زلزلہ آتا ہے تو یہ کنکریٹ کا ڈھیر بن جائے گا اور کوئی شہر نہیں رہے گا. تو ہم نے اس کو خود ہی ہاتھ سے، سندھ کے جو ادارے یا باقی پنجاب کے پی کے، بلوچستان میں تو سب سے زیادہ کرپشن اور بدعنوانی ہے. وہاں پہ تو کوئی ترقی کے نام پہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہماری وہاں میڈیا نہیں ہے. کوئی میڈیا کا آواز کوئی بندہ کرے گا قتل ہو جائے گا. ہمیں اس وقت شعور ہے، ہم اداروں کے لیے، اپنے سب کے لیے جتنا ہمیں وردی کا احترام ہے، جیسے ملک کی ڈیفینس کے لیے وہ حد سے زیادہ ہے. مگر وہاں پہ بھی کوئی 2% ایسے لوگ ہیں جو
जूता नोक पे लोगों को रखना चाहते हैं। 98% लोग अच्छे हैं जो इस मुल्क के लिए कुर्बानी भी देते हैं, अपना खून भी देते हैं, उस वजह से ये पाकिस्तान कौम तरक्की भी कर रहा है। ये लोग ऐसे नहीं कि सब खराब है, मगर वो 2% हमारे पास जजों में भी खराब है। मीडिया में तो 50% अब खराबी आ गई, इसका मैं भी खुद हिस्सा हूँ। तो ये सब चीज़ें हर इदारे के अंदर मौजूद है। हमारे इदारे सब मिलके अपना काम नहीं करेंगे, हम दूसरे के काम को समझाते हैं। मैं मीडिया वाला हूँ, मैं बात करूँगा जी हमारे सारे इदारे खराब है, अपने इदारे की तरफ मैं अपनी तरफ उंगली नहीं उठाता। तो हम एक दूसरे की तरफ उंगली उठा उठा के करप्शन, बदनवानी, बदनीयती छोटे से ऊपर तक ले चुके हैं। इसीलिए कराची में पानी भी रुका, चीज़ें रुक रही हैं, रुकती रहेंगी। हम अगर समुद्र की तरफ जहाँ से पानी जाता है वो रास्ते रोक दिए, बली नदी से हमने रास्ते रोक दिए, कोरंगी से आता है तो आज तक हम कोरंगी के लोग फंस जाते हैं। वो एक रोड है, उसके ऊपर एक रोड नहीं बना रहे हमारे पास। वो कहते हैं जी फंड्स नहीं है, बाकी अरबों रुपए के फंड हैं कराची के लिए। जब भी कोई वज़ीर आज़म आता है, सदर आता है, 10 अरब 11 अरब 50 अरब से कम कोई बात भी नहीं होती, वो सब आती है हमारे पास। ये अरब जाते कहाँ हैं? ये अरब सिर्फ अरबस्तान वाले अरब हैं या कोई डॉलर वाले अरब है? पूरी दुनिया से हम चंदा मांगते हैं, भीख मांगते हैं। अभी भी कहते हैं जी कुर्बानी दे दो, पेट्रोल महंगा कर देंगे। आज जैसे हमारे वज़ीर आज़म जो खुद को कहता है जी मैं तो अपनी कुर्बानी उसे नहीं देनी, और हम अब कुर्बानी भी अब ताज़ा हालिया हमारी जो ईद गुजरी हमने कुर्बानियाँ दी, सब ने कुर्बानियाँ दी। सुन्नत इब्राहिम है जी। मैंने मुख्तलिफ जगहों पे गया, अभी जब लाड़काना मैंने खुद कुर्बानी की, जो कासा ही बुलाया उसको, मैंने कहा जी आप कुर्बानी करोगे क्या पढ़ोगे? उसने कोई एक बात की, दूसरा कासा ही था उसने कोई दूसरी बात की, 4 कासा ही थे तो सबने अलग अलग बात की। तो मैंने फिर सोचा हम कुर्बानी नहीं, जानवर कटवा रहे, गुनाह कर रहे। तो हमें खुद भी पता नहीं चल रहा। 10% लोगों को पता है कि हम कुर्बानी किस तरह करें, क्या होना चाहिए। हमने जानवर कटा के गोश्त खाने के लिए एक जानवर कटवाते रहे। 10% लोगों ने कुर्बानी की, 90% लोगों ने अरबों रुपए का जानवर कटा के फ्रिज भर के गोश्त खा लिया, कुर्बानी हुई। ये अल्लाह का जो अज़ाब, बारिशें, ये आपका सैलाब, ये आपकी पानी देख रहे हैं, ये उन जानवरों की जो अल्लाह के नाम पे कुर्बान भी नहीं हुए, लोगों ने शौकिया तौर पे, दिखावे के तौर पे जो कुर्बान की, उनकी आहें भी हो सकती है कि जानवर क्या उनमें सांस नहीं है, हम उसको ऐसे ही कटवा रहे हैं ज़बरदस्ती। हमने क्या पढ़ना है, क्या सुन्नत है, कुछ पता नहीं। नमाज हमने नहीं पढ़नी, रोज़ा हमने रखना, सूद हमने खाना, बेईमानी हमने करनी, डंडा हमने चलाना, एक दूसरे पे हाकमत हमने करनी, और एक दूसरे को चोर हमने करना, चोरी, बदनवानी, बेईमानी सब हमने करनी। हमें सुन्नत इब्राहिम भी करनी है जी, हमने रोज़े रखने हैं, पूरा दिन सोना है, शाम को आके हमने इफ्तारी करनी है, पार्टी करनी है। और इस तरह की सारी हमने ट्रेडिशन के लिए हमने सिर्फ इवेंट ढूंढे हुए हैं। इवेंट के लिए हम उस पर अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, जिस पे अभी चारे पे कोई आपके 1500-1600 अरब चले जाते हैं, जानवरों पे आप कितने खरब चले गए, सब चले गए। तो क्या इससे लोगों को रोज़गार भी मिला? यकीन से चमड़ा और बाकी चीज़ें बनेगी, मगर इस रोज़गार के नाम पे और चीज़ों के नाम पे, मज़हब के नाम पे, कभी जो मौलवी बैठता है हमारे साथ, गरीब के साथ बैठेगा, उसको कहेगा जी कब्र का अजाब और ये वो बड़ा उसको दिखाएगा, डराने खौफ। किसी अमीर के साथ बैठेगा, ज़कात, फितरा, खैरात और ये उसको बातें करेगा, उसको कभी दोज़ख का धमकी नहीं देता, उस पूरी जन्नत की बातें होगी। हमने यहाँ पे गरीब के लिए, अमीर के लिए, मज़हब से लेके सुन्नतों से, रस्मों से, रवाजों से, इक़दार से लेके सब चीज़ों के लिए अलग अलग किया हुआ है। वो डिफेंस से लेके क्लिफ्टन तक, अगर हम नीचे हर सतह पे हमारी सोच और नियत में बदनीयती शामिल हो चुकी है। जब तक वो ठीक नहीं होगी तो हमारा कोई भी दायरा, कोई मसला हल नहीं होगा। बुड्ढे साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया, प्रोग्राम में यहाँ हमारे साथ शामिल हुए। अनवर खुर्शीद साहब, आपका भी बड़ा शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही है, मसाइल के हवाले से है जी, अवामी मसाइल के हवाले से बात हुई है। ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करने की ज़रूरत है, और इसकी ज़िम्मेदारी, जैसे भी हमारी गुफ्तगू हुई है, मोहतरम मेहमानों ने इस चीज़ के ऊपर ज़ोर दिया कि ये जितने भी हालात हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़िम्मेदारी आयद होती है वो हम सब पर होती है। वो उसकी मुख्तलिफ़ अशकाल हैं। एक तो ये जो लोगों को मुंतखब करने का तरीका है, ये इसको तब्दील करने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों का इंतखाब ज़रूरी है जो मुल्क को तरजीह देते हैं ज़ाती मफाद के ऊपर, उनके लिए सोचते हैं और काम करते हैं। सबसे पहले तो ऐसे लोगों का इंतखाब ज़रूरी है, और उसके बाद जैसे दीगर मामलात के ऊपर बात हुई है, कचरे के हवाले से दीगर मामलात पे, तो हमें ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। ये इस वक्त की अहम ज़रूरत है। बहरहाल, तो ये गुफ्तगू इंशाल्लाह आगे चलती रहेगी। यहाँ पर वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जो हमारा दूसरा सेगमेंट है वो जारी रहेगा। ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।